الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. We are right about to enter the month of Shaban. And after Shaban, we have the month of Ramadan. So the month of Ramadan has many khususiyat, many faza'il. Inshallah, as the time comes, we'll mention, have separate bayans on the virtues of Ramadan. But ek moti baat about the Ramadan, a thumb rule, that the Ramadan al-Mubarak is the best opportunity that a person has to increase in the love for Allah Ta'ala, the best opportunity that any one of us have to leave our sins, the best opportunity that any one of us have to make complete tawbah, the best opportunity that any one of us have to patch up our relationship with Allah Ta'ala. It's the best opportunity. And to ensure that we are successful in Ramadan, we have to start our preparation in Shaban. The easiest way to ensure that you have the best Ramadan is to have the best Shaban. Normally, we start talking about Ramadan jab 1-2 din reh jate hain. That's a crash course. آپ لوگ کو پتہ ہے crash course کیا ہوتا ہے. جب ٹائم کم ہوتا ہے پھر وہ 1-2 دن کے اندر تیاری کرنی ہوتی ہے. ہو جاتی ہے تیاری کچھ حد تک. But we are playing on a few days. It's a crash course at the end. If you start your preparation before, you don't need to crash that course. You can do it properly, sensibly, intelligently, and you can benefit more. That is why the Prophet ﷺ, he would make dua not just for Shaban, but for a 2-month course. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Shaban wa ballighna Ramadan. That Allah grant us barakah in the month of Rajab. Now Rajab is over. Rajab is khatam ho gaya. And in Shaban is still remaining. The entire 30 days or 29 days of Shaban are remaining. We have a full 1-month course of preparation that we can do. And I'm telling you, pichle takriban 14 saal ka nichod, कि if a person wants to have the best Ramadan, har bande ki khwahish hoti hai, the easiest way, the shortcut way, the most effective way is to start working in this Shaban and make this Shaban better than your previous Ramadan. Anyone who can do that. If you can work in this Shaban, get yourself attached to Allah Ta'ala in Shaban, then Ramadan would be at such a high level, جو زندگی کے اندر کبھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. Normally, as university students, what happens is that ہم کہتے ہیں نہیں, I don't want to go to one extreme and I want to be a moderate. We apply moderation in the wrong area. Moderation is not supposed to be applied in this, your love for Allah Ta'ala. Moderation should be applied in other areas of our life. Like in this area, you should have shadeed muhabbat. Allah says in Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those who have a true iman, they are shadeed tar in their muhabbat. So ہمیں بھی اس کی شدید تر تیاری کرنی ہے.
شدید تر سودے کرنے ہیں, شدید تر سیکریفائسز کرنی ہے ٹو گیٹ دس شدید تر محبت آف اللہ تعالیٰ. انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گا نہیں جانے دیتا. دس path is all about قربانی. It's about challenges. Because the destination of this path is جنت. یہ جو path of علم ہے, path of ذکر ہے, path towards اللہ, اس کی destination is جنت. The destination is Allah subhanahu wa ta'ala. So this path will not have roses on the way. کوئی پھول اور گلاب کے پھول نہیں ہوں گے راستے کے اندر. اس راستے پہ تو تھارنز ہوں گے, کانٹے ہوں گے, مشکلات ہوں گے, کیونکہ منزل جنت ہے. When you're getting such a beautiful, such an incredible, such a enormous thing like Jannat at the end of this journey, so you should expect that this rasta will have some thorns, will have some challenges. When you become religious, کوئی ارادہ بھی کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ والا بننا ہے, so you will have obstacles on the way. You will, all of a sudden you will feel that I'm overwhelmed by my studies. My studies are overwhelming. میں کچھ کر نہیں پا رہا. Someone might feel کہ مجھے کام کا اتنا پریشر ہے, میرے دفتر کا اتنا پریشر ہے, میری پڑھائی کا اتنا پریشر ہے. اچھا, my parents are now pressurizing me. فلاں رشتہ دار are pressurizing me. فلاں دوست are pressurizing me. These people will pressurize you. These people, they'll try to overwhelm you. ہوتا ہے اس راستے کے اوپر. But you have to be strong. You have to be firm. You have to be steadfast. کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں یہ آئیں گی, لیکن I have to overcome them. Because my goal is Allah subhanahu wa ta'ala. You have to expect کہ اس راستے میں مشکلات آتی ہیں, challenges آتے ہیں. It's not a rosy path. شیطان آپ کو اس راستے سے روکے گا, کیونکہ شیطان کو پتہ ہے. In one hadith the Prophet ﷺ said that one knowledgeable person, knowledgeable scholar of deen, he is more heavy on shaitan than 1,000 ordinary worshippers. 1,000 ordinary worshippers کے اوپر ایک عالم, one person who has understanding of deen, deep understanding, وہ بھاری ہوتا ہے. اب شیطان کو پتہ ہے, تو شیطان will try to trick you away from this path through either people or through other distractions. وہ ہٹائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ لگ گئے, اگر آپ نے علم حاصل کر لیا, اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے, تو شیطان تو پھر has no sway over you. وہ آپ کو کچھ ہٹا نہیں پائے گا. شیطان مایوس ہو جاتا ہے, تو شیطان آپ کو پہلے سے اس راستے سے روکے گا. اس کی پوری طرح کوشش ہوگی کہ اس راستے سے آپ کو ہٹائے. But you cannot be deterred from this path. آپ ہٹ نہیں سکتے راستے سے. آپ کو سوچنا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اس علم کے ذریعے I can save myself from گناہ. دیکھیں, knowing the battle is half the battle. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ گناہ ہے, کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ this is a sin. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی بہت ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. Even when you're chilling, if you fall down, if your nafs makes you slip, اگر آپ گر جاتے ہیں, شیطان حاوی ہو گیا, غلبہ کر دیا, لیکن آپ کے اندر سے conscious will speak out to you. اندر سے ایک ندامت ہوگی, ایک ریگریٹ ہوگی, there will be a guilt from your heart کہ ایسا میں نے کیوں کر دیا, غلط کر دیا, توبہ کی شاید توفیق مل جائے, ندامت ہوگی. So that itself is very important in our deen. This knowledge will save you. This knowledge of deen will save you. This knowledge of Allah will save you. But shaitan will prevent you from getting this knowledge. آپ کو روکے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے if you get this knowledge you're better than 1,000 worshipper. وہ آپ کو پہلا قدم نہیں اٹھانے دے گا. He will put distractions. کبھی لوگوں کی شکل کے اندر شیطان آئے گا, کبھی آپ کے your studies, your work related issues, ان کی طرح شیطان آئے گا, کبھی your relationships, شیطان will come through that and try to dissuade you from this path. اس راستے سے ہٹائے گا کہ this is becoming too much for me.
ہوتا کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, میں تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, میرے لیے تو اٹس گیٹنگ ٹو مچ, آئی ایم بیکمنگ این ایکسٹریمسٹ, میں تو بس آرام سے قدم پھونک پھونک کے لگاؤں. دس از آل کمنگ فرام شیطان. اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. دس پرسنز لائف ول چینج اینڈ ناٹ اونلی دس پرسنز لائف ول چینج, اس کی وجہ سے اور لوگوں کی زندگی میں بدل جائیں گے. Other people will also benefit from his knowledge. He will share his knowledge. کوئی بھلائی کی بات کسی کو کہہ دے گا, دوستوں کو لے آئے گا, تو دوستوں کی زندگی بھی بدل جائے گی. So it's not about one person. That's why one alim is better than 1,000 worshippers. Because عالم جب بات کرتا ہے تو اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اور لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوتی ہیں. شیطان تو ایک بندے کے خلاف ہوتا ہے, اس کو پتہ چلے کہ 1000 لوگ اور بھی ہیں تو وہ تو پھر پورا طاقت لگائے گا آپ کو. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو یہ حقیقت پتہ نہ ہو نا, کوئی انسان دین کے راستے پہ آئے تو تھوڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی, ایک دم سے مجھے ایک دم سے مصیبت کیوں آ گئی ہے, مجھے پریشانی آ رہی ہے, مجھے کچھ گھر والے کچھ پریشانی دے رہے ہیں, مجھے کوئی اپنے کام کے اندر پریشانی ہو گئی, مائی اسٹڈیز آر بیکمنگ ٹو مچ. یہ ساری پریشانیاں یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. شیطان ذہن میں اس طرح کی ذہن سازی کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. So we cannot allow ourselves to be deterred from this path. ہاں, اس راستے پہ قربانیاں ہوں گی. You have to step over شیطان, step over these thoughts of شیطان, اور استقامت کے ساتھ قدم جما کے انسان کرے جو کرنا ہے, جو اللہ کو پسند ہے. مجاہدہ اور sacrifice is part of this path towards Allah subhanahu wa ta'ala. Sacrifice ہے. عجیب بات ہے کہ انسان کی زندگی میں ہے ہی sacrifice. اگر ہم غور کریں, so the boys, the men, they have to sacrifice. کبھی you have to sacrifice for your work, you sacrifice for your studies. کتنی sacrifice دیتے ہیں, whether it's O levels, A levels, university, after university, masters, PhD, ہر لیول پہ you're sacrificing. You're sacrificing yourself for the sake of your studies. You're sacrificing. اچھا, when you graduate then you sacrifice for your job. اتنی sacrifice دینی پڑتی ہے. لوگ شہر بدل دیتے ہیں, ایک جگہ رہتے ہیں, وہ شہر کو چھوڑ دیا, دوسرے شہر میں آ گیا کہ مجھے نوکری اچھی مل جائے. People sacrifice for their career. People sacrifice for their work related issues. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو you make sacrifices for your spouse. طرح طرح کے sacrifices. آپ کو اپنا مزاج بدلنا پڑتا ہے, اپنی طبیعت بدلنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے بارے میں پرسنالٹی بدلنی پڑتی ہے, so that you can live, adjust. وہ بھی sacrifice ہوتا ہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں, پھر sacrifice. یعنی if you look, so for every stage of our journey, you are making sacrifices for your dunya, for your studies, for your work, for people around you, for your parents. آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن نہیں کر پاتے, sacrifice کرنا پڑتا ہے for your parents. اور ملتا کیا ہے in return؟ ملتا زیادہ کچھ نہیں ہے. اتنا sacrifice کیا لیکن زیادہ کچھ نہیں ملتا. آپ بچوں کے لیے اتنا sacrifice کر رہے ہیں, وہ بچے بڑے ہو کے پھر آپ کو کبھی پوچھیں یا نہ پوچھیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. You gave your entire life for them, you don't even know what to expect from them. تو دنیا میں یہی ہوتا ہے. Your life is all about sacrificing. This is just human nature. Human nature is very fickle, temporary. ہم اور لوگوں کے احسانات کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. This is part of human life, part of human nature, فطرت. تو انسان تو مجاہدے کرتا ہے, you make sacrifices, لیکن you don't get anything in return. یا زیادہ سے زیادہ کچھ ملتا ہے تو بہت تھوڑی چیز ملتی ہے. لیکن ہاں, when you sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ پورا آپ کو عطا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ values your sacrifice. Values your sacrifice. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, when he was being thrown in the fire, so angel Jibreel alayhi salam came and said that if you need any help, I can help you. I said, nahin. If Allah is looking, if Allah knows my situation,
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے قبولیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو انسان اللہ کی خاطر چھوٹی سی بھی سیکریفائز کرتا ہے. اب یہ کیا یہاں آنا، اب شیطان آپ کو ہزار ایکسکیوزز ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ سستی ہو رہی ہے، سنڈے مارننگ ہے. ہمارا تو سنڈے کو تو ٹائم ٹیبل ہی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہم اٹھتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں. اب سستی ہو رہی ہے کسی کو، سنڈے کو میں کیوں آؤں؟ یہ سیکریفائز. صبح کو آنا، یہاں آنا، اچھا میں کیسے آؤں، ٹرانسپورٹیشن ایشو ہے، سیکریفائز. آپ نے کچھ اپنا مجاہدہ کیا، کسی کو خود آئے، کسی کو لے کے آئے. اچھا اور کوئی کام بھی تھے، I had other goals, I had other assignments، تھوڑا آپ نے ان کو آگے پیچھے کرا، سیکریفائز ہے. آل آف دس از سیکریفائز. یعنی ہم بڑی بڑی سیکریفائزز کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک سیکریفائز ہے، قربانی ہے. یہاں آنے کے اندر اس علم حاصل کرنے کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی. وہ ساری قربانیاں وہ شیطان کی طرف سے، وہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں یہ رکاوٹ ہے، اچھا پیٹرول نہیں ہے تو چھوڑو نہیں آتے، اچھا سستی ہو رہی ہے نہیں آتے، اچھا گاڑی کا مسئلہ نہیں آتا، اچھا کون آئے، اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کریں گے تو میں سن چکا ہوں تو نہیں آتے. یہ شیطان تو اپنے ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے ٹو اسٹاپ اس فرام کمنگ. لیکن یہاں جو آ جاتے ہیں وہ ایک مجاہدے کے ذریعے آتے ہیں، قربانیاں دے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قربانی کو ضائع نہیں کرتے. لوگ قربانیوں کو ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. سیدنا یوسف علیہ السلام when he was tested, he made so many sacrifices. He was betrayed, kidnapped, betrayed by his own brothers, thrown inside a well. پھر وہاں سے he was sold as a slave in a palace. Then وہاں again some sin. He was tested. گناہ کا موقع آیا، اس میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ He had to go to jail. جیل گئے اور 10 سال جیل کے اندر گزارے for a sin which he never committed. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جیل گزارنی پڑتی ہے ایک ایسے گناہ کی وجہ سے جو آپ نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا. لیکن یہ سب کے بعد then Allah subhanahu wa ta'ala gave him تخت تاج. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ یہ گولڈن پرنسپل کہ جو صبر کرتا ہے وَمَن يَصْبِرْ وَمَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ جس کے اندر تقوی ہے، one who has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala، وَيَصْبِرْ، جو استقامت کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، ہمت چھوڑتا نہیں ہے، نیت ہوتی ہے، پکی نیت ہوتی ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے، لگا رہتا ہے اس راستے پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر محسنین کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، عملوں کو ضائع نہیں کرتے، قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ جو آنا ہوتا ہے یہاں، یہ قربانیاں ہوتی ہیں. اس قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح سوچنا چاہیے. ایوری قربانی that a person makes for the sake of Allah، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، انسانوں سے بھی زیادہ قدردان ہے، سب سے زیادہ قدردان ہے. وہ تو ایک الگ بیان ہے مستقل، چونکہ وہ موضوع بھی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اس رمضان کے آنے کے اندر فرسٹ وی ہیو ٹو ہیو این انٹینشن، ناٹ جسٹ اے لوک وارم انٹینشن، بٹ ایک زبردست قسم کی انٹینشن، ایک ارادہ ہو کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اینڈ دیٹ انٹینشن ہیز ٹو اسٹارٹ رائٹ ناؤ ان شعبان. You have to keep on making that intention continuously. I want this Ramadan to change. I want this Ramadan to change me. I want this Ramadan to transform me. میں چاہتا ہوں کہ بالکل اپنے آپ کو بدل دوں. Because اس رمضان کے اندر، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بدل دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے جو بھی دین کے اندر جتنی چیزیں پڑھی ہیں نا، کہ تقوی ہے، صبر، شکر، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ سارے مٹھائیوں کے نام میں پتہ ہے. لیکن مٹھائیوں کا ذائقہ اگر چکھنا ہے، ہم چکھ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ چکھا سکتا ہے. Anything and everything that you want, you can get it in this month.
So we should make intention for everything in this month. We should aim high, aim big. So the first thing is the niyat. The second, I'm going to mention 6 or 7 points about how to prepare in this Shaban for the month of Ramadan. Second thing is to make tawbah, and tawbah hum abhi se shuru kar lیں. ابھی سے توبہ کریں. اور کس چیز کی توبہ کریں؟ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنی غفلت کی توبہ کریں. ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑیاں ماری ہیں، جو نفس و شیطان کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے. ہم توبہ کریں. توبہ از دا ایزیسٹ وے ٹو کلیئر یور پاسٹ ریکارڈ. ہمیں مٹانا ہے نا پچھلا. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو پچھلا ریکارڈ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کر دیں. ACF والوں کو پتہ ہے، یو ہیو ٹو کلیئر آؤٹ، بیلنس کر دیں تاکہ پچھلا جو ریکارڈ ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. یو ول موو فارورڈ، آگے ایک نئی زندگی، یو ٹرن دا پیج. دیٹ از ریئلی واٹ توبہ از. کہ آپ توبہ کر کے انسان اپنے پچھلے کو معاف کروا لے. جو پچھلا ہو گیا اللہ تعالیٰ بس معاف فرما دیں، اس کو کلیئر کر دیں. توبہ بہت آسان ہے. انسان بیٹھے ندامت کے ساتھ، you have remorse, regret about the sins that you have done, and then you seek forgiveness from the core of your heart. And niyat کہ I will not do this again. توبہ ہو جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، it's as if that person has never ever sinned in her life. So we have to make a list. ہم خود سوچیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے، آنکھوں سے گناہ کیے، اس کی الگ توبہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ واقعی توبہ کے اندر ایک جان ہو. There is a strength. خالی الفاظ نہ ہو بلکہ دل سے توبہ ہو کہ اللہ all those times when I misdirected my gaze، بد نظری کری، چیزوں کو دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایسی تصویروں کو دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایسی ویڈیو کو دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میں تب سب کی توبہ کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے when a person leaves this گناہ out of the خشیت of اللہ تعالیٰ. کسی چیز کو دیکھ سکتے تھے، گناہ کی چیز تھی، لیکن اللہ کے خوف کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ blesses that person with the حلاوت of ایمان in their heart. There and then immediately اس کو حلاوت، ایک ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. اگر کوئی زبان سے ہم نے کسی کا دل دکھایا، غیبتیں کری، جھوٹ بولا، اس کی توبہ. کانوں سے توبہ، کانوں سے جب نے گناہ کرے اس کی توبہ. So the second step is to make continuous توبہ to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اعتراف. یہ سوچنا کہ نہیں we try to rationalize our sin, justify our sin کہ میں تو ہوں ہی ایسا. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے, because that's exactly what شیطان did. گناہ کیا تھا, اس نے سجدہ نہیں کیا, لیکن آگے سے دلائل دینا شروع کر دیا کہ میں تو انا خیر من, میں تو بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں. So you have to make tawbah. That's all of us, we need to make tawbah in this month of Shaban. And Ya Allah, we are sick and tired of these ups and downs in our life. We are sick and tired of this ghafla in my life. We are sick and tired of leading a life which is distant from you. We are sick and tired of being away from you. اور تھک گئے کہ کب تک اس طریقے سے زندگی گزاریں گے کہ گناہوں کے اندر پھنسے رہیں گے, غفلت میں پھنسے رہیں گے, ایک قدم آگے بڑھاتے تو دو قدم پیچھے پھسل جاتے. کب تک ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ اللہ, ہم آپ کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں. اللہ, ہم آپ کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیں. یہ میری توبہ ہے. اللہ, جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں, مجھے اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیں. جو آپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لیں. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے, ہماری تمنا ہونی چاہیے. دس از پارٹ آف our توبہ. Then once we make توبہ, یہ کرتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں, ساتھ ساتھ there is another task that we have to do, which is that in Shaban we have to clear up for Ramadan. رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو ہلکا رکھیں, دنیاوی اعتبار سے بھی
اور اپنی جو باقی ریلیشن شپس ہوتی ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہلکا رکھیں۔ کیا معنی؟ کہ جو کام ہے جو آپ ابھی کر سکتے ہیں اس کو ابھی کر لیں، اور جو کام ہے جو آپ رمضان کے بعد کر سکتے ہیں اس کو پھر رمضان کے بعد کریں۔ فری اپ یور رمضان ایز مچ ایز پاسبل۔ اگر کوئی پڑھائی کے اسائنمنٹس ہیں، ایسی تیاری ہے، اب سب کے کیس پر بھی ڈفرینٹ ہے، case by case basis, every person, all of you have different background, right? But you have to look کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ اپنا اسکیجول ایسا بنا لیں کہ اس مہینے کو اپنے آپ کو ہلکا رکھیں۔ ہم پڑھانے والے میں تو میں بھی شامل ہوں۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنا ایسا اسکیجول بنائیں کہ وہ ابھی سے ساری تیاری کر لیں تاکہ رمضان کے اندر اپنا اسکیجول ذرا ہلکا رکھیں۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنے کام کو ایسا آگے ترتیب دے دیں کہ وہ رمضان کو ہلکا رکھیں۔ I'm not saying that leave everything in Ramadan. Do your work, you study, you teach. لیکن اپنا پریشر کم ہو جائے۔ Don't make life-changing decisions in Ramadan. In the sense کہ کیا مجھے جاب شفٹ کر رہا ہوں یا میں گھر بدل رہا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں جو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، رمضان میں کرنے کی نہیں ہے۔ تو think about it this way کہ you have two baskets. ایک ہے basket of شعبان، ابھی جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، and the other basket is the basket of شوال۔ What you have to do is identify کہ which things, which tasks، وہ ایسے کون سے کام ہیں جو کچھ میں شعبان کی باسکٹ میں ڈالوں، کچھ میں شوال کی باسکٹ میں ڈالوں، رمضان کی باسکٹ کو جتنا خالی رکھ سکتا ہوں رکھوں۔ اس میں تو مجھے اللہ کی نہیں عبادت کرنی۔ I have to book myself up for the month of Ramadan۔ وہ ایک بکنگ ہو چکی ہے۔ And I'll tell you another secret کہ that person، اچھا some people they get scared کہ اچھا میں نے اگر رمضان کے بعد سارے کام کرنے تو پھر تو رمضان کے بعد I'll be so busy، اتنی مصروفیت ہوگی تو میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اصل میں یہ اچھی چیز ہے۔ اگر رمضان کے بعد مصروفیت زیادہ ہے، آپ کا کام کا پریشر بھی ہے، پڑھائی کا بھی پریشر ہے، تو وہ اچھی چیز ہے، because you will not get the opportunity to sin، گناہ سے بچ جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ کا شوالی خالی ہے، بالکل کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو the moment رمضان is over، back to sin۔ اگر مصروفیت ہوگی تو اس مصروفیت کی وجہ سے انسان گناہ سے بچا رہے گا، تو یہ اچھی بات ہے۔ ڈونٹ فیل بیڈ کہ میں تو اتنی ساری چیزوں کو آگے کر رہا ہوں، کیا ہوگا میرا بات کے اندر۔ ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ، ڈونٹ فیل کنسرنڈ، ڈونٹ بی ورڈ۔ اچھی چیز ہے، آپ گناہ سے بچے رہیں گے ایون آفٹر رمضان۔ But the main thing is that this month of Ramadan should be for Allah تعالیٰ۔ ہم نے 11 مہینے دنیا کو دیے ہیں، اب ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم خوب ٹوٹ کے اللہ کی عبادت کریں۔ Where we book ourselves for Allah۔ ہر بندے کا سیزن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا پولیٹیشنس کا جب الیکشن سیزن ہوتا ہے ان کو کھانے پینے بھول جاتا ہے، ان کو اپنی نیند کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ الیکشنز، ووٹ، کیمپیننگ۔ For a believer this is their season، the season is coming، season of attaining good deeds، نیک اعمال کا سیزن، جنت کا سیزن، جنت میں رتبات کا سیزن، توبہ کا سیزن۔ یہ زبردست سیزن آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے میں تیاری یہ کرنی ہے، اپنے آپ کو فارغ تو رکھیں۔ اب یہاں بھی شیطان، ابھی تو شیطان ہے نا، اور رمضان میں شیطان بند ہوگا، لیکن وہ اپنی پوری شیطانیت پہلے سے کر دیتا ہے، اس کی پوری پلاننگ پہلے ہو جاتی ہے۔ ہم اتنا الجھا دیتا ہے کاموں کے اندر، اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ سارے الجھے ہوئے کام ہم رمضان کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر رمضان کے اندر ہم پرابلم سالونگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹربل شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈی بگنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایشوز جو ہیں وہ ہمیں پہلے کرنے۔ اینڈ ایون ریلیشن شپس، کوئی حقوق العباد ہے، پہلے سے حقوق ادا کر دیں تاکہ رمضان کے اندر یو کین بی فری فار حقوق اللہ۔ Those conversations that you want to have with the other person, have those conversations before. Have those meetings before, so that you can free yourself up for Ramadan. And رمضان پہ پھر آپ سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ آپ خوب ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت کے اندر ڈوب سکیں۔ There is no distraction کہ فلاں کیا ہوگا، فلاں ایشوز۔ اب توجہ الی اللہ کے ساتھ، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ Then the third thing is to do our muhasabah۔
in this month of Shaban. محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ مینس کہ ہم اپنی اکاؤنٹنگ کریں، اپنی آڈیٹنگ کریں. ایک تو آڈیٹنگ ہوتی ہے قیامت کے دن، ہمارے اعمال کھولے جائیں گے. اس سے پہلے ہم اپنی آڈیٹنگ، اپنا جائزہ ابھی لے لیں کہ اگر میری ابھی زندگی کا آڈٹ ہوتا، میرے اگر ابھی اعمال کھولے جاتے، تو کتنے اعمال ہیں جن پہ مجھے خوشی ہوتی، اور کتنی ایسی حرکتیں اور اعمال ہیں جن پہ مجھے خوف ہوتا، ڈر ہوتا. جن اعمال پہ خوشی ہوتی ہے ان اعمال کو اور کریں، اچھی طریقے سے کریں، کنٹینیو رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور جن اعمال پہ ہمیں ڈر ہے، جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہم سے چھوڑ نہیں پا رہے، گناہ ہماری جان نہیں چھوڑے یا ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑے، آئیدر وے، ان گناہ کے بارے میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں. We present our weakness to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to identify. ہمیں گناہ بھی کبھی کبھار کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلا رہا تو میں کر کے آ رہا ہوں. ہفتے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، ایک معاملہ، ایک روٹین ہوتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس روٹین میں زندگی گزر رہی ہے. صبح اٹھے، ناشتہ کھایا، پھر کام کو گئے، پڑھایا یا پڑھا، پھر واپس آئے، پھر کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر کرا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر کام کیا، پھر سو گئے. بس روٹین میں ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، کئی عرصہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ اپنا جائزہ بھی تو لیں کہ میں کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں. واٹ از مائی گول؟ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ میں اپنے مقصد، میری منزل کیا ہے؟ اور کیا میں اپنے منزل کے قریب جا رہا ہوں یا نہیں؟ مائی گول از اللہ تعالیٰ. میں کوئی زندگی اپنے دن کے اندر کوئی ایسے قدم اٹھا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہا ہوں یا نہیں؟ ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل کے اندر کیا بیماری ہیں. اتنی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کبھی کبھار. حسد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد ہو جاتا ہے کہ فلاں کو کیوں نعمت ملے. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بس یو آر ٹریکنگ واٹ ادر پیپل آر گیٹنگ، کہ اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اور اندر سے ہم جل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیوں ملا. یہ حسد ہے. یو بیکم سو obsessed with the life of other people that you lose your own life. ہمارے اندر شہوت ہے، کمزوری ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے تو پوری زندگی بھر اسی کمزوری کے ساتھ رہیں. اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. شہوت سے انسان اللہ تعالیٰ جان چھڑا سکتے ہیں، غصے سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن ہم آئیڈینٹیفائی تو کریں ہمارے ویکنیسز، ہم جائزہ تو لیں. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر فرسٹ اسٹیپ از دیٹ یو گو ٹو دا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، اینڈ وہ آپ کا پھر اسکین کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ اسکین کیا، سی ٹی اسکین کیا، ایم آر آئی کیا. اس اسکین کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ میں تو یہ بیماری ہے، آپ کو ٹیومر ہے گیا خدا نخواستہ، یا آپ کو کینسرس گروتھ ہو رہی ہے. جب تک اسکین نہیں کریں گے تو انسان سوچے گا بالکل ٹھیک ہے، نتھنگ از ہیپننگ، آپ اپنی نارمل روٹین میں زندگی گزارتے رہیں گے. لیکن جو ہی اسکین کیا وہ آپ کو وائرسز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم محاسبہ کریں گے نا، محاسبہ ادھر باطن کا اسکینر. ہم جب اسکینر لگائیں گے نا اپنے اوپر، تو پھر اندر سے نکلے گا کہ کتنے وائرسز ہیں میرے اندر حسد وائرس اسکینر، وائرس اسکینر ہوتا ہے، حسد اسکینر، تکبر اسکینر، شہوت اسکینر، اینگر اسکینر. ہم ان اسکینرز کو اپنے اوپر چلائیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے. اور اگر یہ بیماریاں نکلتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اینڈ what will happen کہ اگر پورے شعبان کے اندر if you keep running these scanners over you, then at the very least آپ کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. You will have that motivation کہ مجھے بدلنا ہے، کہ میرے اندر اگر یہ بیماریاں ہیں، I need to change, I need to fix myself. ہر دن پھر آپ کے اندر یہ ہوگا مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. And you will carry this into رمضان. پہ رمضان کے اندر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیں گے کہ انسان چھوڑ دے گا ان چیزوں کو. اور اگلا نقطہ کہ شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی to fast excessively in this month, abundantly in this month. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آفٹر رمضان the Prophet ﷺ used to fast almost the entire month of Shaban. After Ramadan, the best roza is the month of Shaban. کیوں؟ کیونکہ یہ شعبان کے جو روزے ہوتے ہیں اس سے رمضان کے روزوں کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم تیاری تو شعبان میں کرتے نہیں ہیں، اور جب تیاری نہیں ہوتی تو پھر آپ نے دیکھا نا، کوئی بھی کام ہو، روزہ نہیں، کوئی بھی کام ہو، جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو بس آپ بس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، آپ برائے نام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو آپ نے شروع کیا، اب شروع میں تو نہ کوئی کیفیت ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی موٹیویشن ہے، بس وہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے اس کو تقریباً کوئی 6 7 8 دن کیا تو اب آپ کو اس کو تھوڑا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو اور کرتے ہیں، پھر آپ کو اور اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح ذکر ہوتا ہے، انسان شروع میں ذکر کرتا ہے، اب تسبیح پڑھ رہے ہیں، شروع میں تو 10 15 تسبیح تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بس ایک وارم اپ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب آخر میں جب مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کیفیت ہوتی ہے کہ ہاں انسان کو معنی کا استظہار ہو جاتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. تو یہ ترتیب ہے کہ شروع میں انسان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. روزے کا بھی یہی حال ہے. اب جس نے تیاری نہیں کری ہوگی نا، وہ رمضان میں آئے گا تو ہوتا، آپ نے خود محسوس بھی کیا ہوگا. ہم رمضان شروع کرتے ہیں، پہلے 7 8 جو روزے ہوتے ہیں وہ تو بس گیٹنگ یوز ٹو دا ایکسرسائز، کہ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اپنا آپ کو ایک روٹین بدل رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایک ترتیب بدل رہی ہوتی ہے 1 ہفتے تک. تو اس طرح پتہ نہیں چلتا رہا، شروع کے 10 دن گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اچھا مجھے روزے کے کچھ برکات انوارات محسوس ہو رہے ہیں. یو بگن ٹو فیل، ایک اندر سے ایک کلینلنس، ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، دعا مانگنے کا دل چاہتا ہے، دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو شاید آنا شروع ہو جائیں دعاؤں کے اندر. یو بگن ٹو چینج. اور پھر آخر جب 10 دن میں پہنچتے ہیں، جو تاخراتیں ہوتی ہیں، اس میں تو پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہے بس یہ رمضان ختم ہی نہ ہو، بس یہ روزے چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، اور بس میں سارا زندگی رمضان کے اندر گزارتا رہوں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ انسٹیڈ آف ویسٹنگ دوز فرسٹ 7 8 10 days آف رمضان، ہم پریکٹس وارم اپ ایکسرسائز کے اندر اگر ہم شعبان کے اندر وہ وارم اپ کر لیں تو فرام day 1 آف رمضان یو کین بگن ٹو گیٹ رمضان برکات آف رمضان. یہ وجہ تھی the Prophet ﷺ used to fast in this month of Shaban. اور ترغیب ہے that the best of rosas after Ramadan is the month of Shaban. تو ہم کوشش کریں یہ جو شروع کے 15 دن ہیں نا، 15 until 15th of Shaban، اس میں تو روزے رکھیں جتنے انسان کی استعداد ہے رکھنے کی کوشش کریں. ہاں after the 15 days of Shaban then you can become more selective because you want to hold on to your energy. Right? یہ نہ ہو کہ ساری انرجی اپنے اس میں لگا دی اور رمضان میں بالکل you don't have energy. اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آفٹر 15 اینڈ اسپیشلی جو رمضان شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے اس وقت روزے نہیں رکھنے. لیکن جو شروع کا جو فرسٹ ہاف آف شعبان ہے، یہاں تو ہر بندہ روزے رکھ سکتا ہے، ہر بندہ روزے رکھ سکتا ہے، اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے ان سو مینی ڈفرنٹ ویز. بیکاز when you start fasting, number 1 you will get into the physical routine of fasting. آپ اٹھیں گے سحری کے ٹائم پہ. when you wake up for the time of سحور تو پھر آپ کو دل بھی چاہے گا میں چلو 2 رکعت تہجد پڑھ لوں، میں اس وقت دعا مانگ لوں. تو جو دعائیں آپ مانگنا شروع کریں گے تو these du'as will remind you of the previous Ramadan. کہ پریویس رمضان، پچھلے رمضان کے اندر بھی تو کچھ دعائیں مانگی ہوں گی ہم نے ان موقعوں کے اوپر، سحری کے موقع کے اوپر، روزہ کھولنے کے موقع اوپر. وہ ساری دعائیں جو آپ نے پچھلے سال مانگی تھیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ درجے میں یاد آئیں گی. اینڈ یو ول گیٹ بیک. دعا مانگنے کی ایک عادت بننا شروع ہو جائے گی، دعا مانگنے کا ایک جذبہ بننا شروع ہو جائیں گی، وہ دعائیں واپس آنا شروع ہو جائیں گی. آپ پہلے سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے تو دعا کی تیاری ہو جائے گی. رائٹ؟ بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر. اور اگر کوئی چاہے تو قضا روزوں کی بھی نیت کر سکتا ہے، اپنے قضا روزوں کو بھی پورا کر لے تو ایک تیر سے 2 شکار. آپ کے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور جس کے قضا روزے ہیں وہ قضا روزے بھی ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. So fasting in this month. And one last thing that we have to do, and this is especially for those who are students of zikr, salikeen. In Shaban we have to increase in our zikr. ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کو اور بڑھائیں تاکہ جتنا ذاکر ہم شعبان میں بنیں گے اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے مذکور بنیں گے رمضان کے اندر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. You remember me, Allah says in Quran, I will remember you. So if we remember Allah subhanahu wa ta'ala more and more and more in this month of Shaban, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھولیں گے نہیں رمضان کے اندر. جب دینے کا وقت آئے گا نا پھر اللہ تعالیٰ خوب عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ. تو ابھی یاد کرنے کا موقع ہے, ابھی ہم خوب ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. وی انکریز ان آور ذکر. کوئی مراقبہ کرتا ہے, مراقبے کو بڑھا دے, ذکر قلبی کو بڑھا دے, اپنے قرآن کی تلاوت کو بڑھا دے. اچھا, ذکر کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ واٹ ایور ٹائم ٹیبل, اندر نقطہ, واٹ ایور ٹائم ٹیبل یو وانٹ ان رمضان, یو وانٹ ٹو فالو ان رمضان, try to implement that right now in Shaban. آپ چاہتے ہیں کہ میں تہجد اٹھ سکوں, تہجد پڑھ سکوں, تو ابھی سے تہجد کی عادت بنا لیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں دعا زیادہ مانگوں, تو ابھی سے دعاؤں کا ایک معاملہ بنا لیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں مجاہدہ زیادہ کروں, ابھی سے مجاہدے کو بڑھا دیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں کم از کم رمضان میں بد نظری نہ کروں. کسی کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ دس از مائی چیلنج, دس از مائی گول, کہ ایٹ لیسٹ ان رمضان میں بد نظری نہیں کروں گا. ابھی سے اپنی عادت بنا لیں کہ میں شعبان میں بھی بد نظری نہیں کروں گا. میں زبان میں زیادہ نہیں بولوں گا, بد زبانی نہیں کروں گا, ماں باپ کے ساتھ میں خاموش رہوں گا. آئی وونٹ شاؤٹ بیک, آئی وونٹ رپلائی بیک. ابھی سے تیاری کر لیں, اپنے آپ کو چینج کر لیں کہ میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کروں. یعنی واٹ ایور یو وانٹ in the month of Ramadan, you have to start right now. This is very important. کیونکہ رمضان جب شروع ہو جاتا ہے پھر تو وہ تو آپ کا ایک ایک دن آپ کا ضائع ہو رہا ہے. آپ اس دن کے اندر تیاری کریں گے, اس دن میں اللہ تعالیٰ سے لیں گے. وہ تو دن لینے کے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگنے کے ہوتے ہیں, اپنی جھولیوں کو بھرنے کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے کے نہیں تیار, آپ لینے کے نہیں تیار ہو جائیں. تو ہم اس قیمتی وقت کو کیوں ضائع کریں اپنے برتن کو صاف کرنے کے لیے. برتن تو صاف پہلے کرا جاتے, دودھ بعد میں ملتا ہے. آپ کسی دودھ والے کے پاس جائیں, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, رکو صاحب ذرا برتن کو صاف کر لو, اب ہو گیا سائڈ میں آ جائیں, باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں, میں ان کو دودھ دے دیتا ہوں. آپ کا جو وقت تھا دودھ والے کے پاس وہ تو بڑا قیمتی وقت ہے, وہ تو دودھ لینے کا وقت ہوتا ہے. وہ تو دودھ دینے کے لیے تیار, آپ اس کو برتن دیں, وہ دودھ ڈالتا رہے گا. اور رمضان تو اللہ کے نور, اللہ کے انوارات, انسان کا اللہ کی محبت بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے برتن کو صاف کرنے میں لگ جائیں تو یہ تو ہمارے اپنی ایک کوتاہی ہے. وی آر لوزنگ دیٹ ٹائم, وی آر لوزنگ دیٹ اپرچونٹی. تو جو برتن صاف کرنا ہے وہ ہم پہلے کریں, جو تیاری کرنی ہے وہ پہلے کریں, جو دل کو صاف کرنا ہے وہ ہم پہلے کر لیں, جو ہمیں ترتیب بنانی ہے عبادات کی پہلے سے کر لیں. ٹھیک ہے, اس درجے میں ہم تراویح تو نہیں پڑھ رہے, لیکن کم از کم ایک ترتیب بنا سکتے ہیں کہ اب اللہ تعلق ود قرآن, تو قرآن تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں. میں ذکر کو بڑھاؤں گا تو ذکر کو شروع کر دیں. میں تسبیحات پڑھوں گا, نمازوں کو صحیح سے پڑھوں گا, گناہوں سے بچوں گا, ابھی سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں. ان کی برکات بہت زیادہ ہوں گی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یو ہیو ٹو اسپینڈ دس شعبان لائک یور پریویس رمضان. پھر مزہ آئے گا, پھر مزہ آئے گا. I mentioned this last time. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے ہیں, رجب, شعبان اور رمضان. رجب مجاہدے کا مہینہ ہے, شعبان مراقبے کا مہینہ ہے, اور رمضان مشاہدے کا مہینہ ہوتا ہے. رجب تو گزر گیا, چلو مجاہدہ کسی نے نہیں بھی کیا, لیکن اب یہ جو مہینہ ہے اس میں مجاہدہ بھی کریں, سیکریفائس, قربانیاں دیں for the sake of Allah. اینڈ آلسو بھی انکریز ان اور ذکر, اور ذکر قلبی, اللہ کو دل میں یاد رکھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے بس اب دل کی لو لگا لیں اللہ تعالیٰ سے. ابھی سے تیاری کریں. ڈونٹ ویٹ کہ آخری 10 دن آئیں گے رمضان کی, طاقت آتے ہوں گی پھر میں اپنے دل کو اللہ سے جوڑوں گا.
جب اس وقت کرنا ہی ہے تو ابھی سے کر کے دیکھیں، ایک رمضان تو ایسا گزاریں، ایک سال تو ایسا گزاریں، اس کی برکات ہوتی ہیں، بہت انسان کو ملتا ہے رمضان میں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ طلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا طلب پہ فیصلے ہوتے ہیں، کہ جس میں جتنی طلب ہوتی ہے، جتنی طلب لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طلب کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ابھی سے اپنی طلب کا اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ بس رمضان میں خوب آپ سے حاصل کروں، خوب آپ کی محبت پاؤں، آپ کے چاہنے والوں میں اپنا نام شامل کر کے میں اٹھوں گا، اللہ اس طلب کو دیکھتے ہیں، پھر طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا شعبان کا، یہ اصل میں اپنی طلب کا اظہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ You have to whet your appetite. جسٹ میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ کسی اللہ تعالیٰ اس بلنگ جس طرح کوزین پہ جاتے ہیں، آپ بوفے ہوتا ہے، اب بوفے کے اندر طرح طرح کی ڈشز ہوتی ہیں، آپ یہ بھی چکھ لیتے ہیں، 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 پے تو کر دیا آپ نے، اب دل چاہتے ہیں میں ہر چیز چکھ لوں، کسی چیز کو چھوڑوں نہیں۔ اور رمضان از اے زبردست امیزنگ بوفے اینڈ کوزین where every single award-winning dish is available to you. Every single thing in deen is available to you on a platter. اللہ دینے کے لیے تیار ہے ہر چیز۔ تہجد کسی کو چاہیے، اللہ تہجد دینے کے لیے تیار ہے۔ سنت چاہیے، سنت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت۔ Every award-winning dish in our deen is available on a platter in Ramadan. کہ آپ آؤ میرے بندے کھاؤ۔ اب کوئی بندہ بھوکا نہ ہو، وہ آئے وہ دال روٹی کھا لے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ کہیں گے نا بیچارہ، ہاں اتنی ساری چیزیں تھیں، وہ صرف دال کھا کے چلا گیا۔ نہیں سمجھے؟ شعبان مہینہ ہے ٹو ویٹ یور ایپیٹائٹ، انکریز یور ایپیٹائٹ، روحانی ایپیٹائٹ، اپنی روح کی جو غذا ہے اس کی ایپیٹائٹ کو بڑھانا ہے۔ جب انسان بھوکا آئے گا نا، پھر رمضان کے اندر انسان ہر چیز کو حاصل کر لے گا۔ جب طلب کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دلوں کو بھر دیں گے، ہر چیز سے بھر دیں گے، اللہ اپنی ولایت عطا فرما دیں گے۔ یہ مہینہ طلب کو بڑھانے کا ہے، اٹ از ٹو ویٹ یور ایپیٹائٹ، اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ کو اپنی طلب کا اظہار کرنے کا۔ یہ سارے طریقے، یہی طریقے ہیں ٹو شو یور ایپیٹائٹ ٹو اللہ تعالیٰ۔ توبہ کے ذریعے یو آر شوئنگ یور طلب ٹو اللہ تعالیٰ، بائی کلیئرنگ اپ فار رمضان یو آر شوئنگ یور طلب ٹو اللہ تعالیٰ۔ نیت کے ذریعے آپ اپنی طلب کا اظہار کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی طلب کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سارے طلب کے اظہار کے طریقے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اصول یاد رکھیں، the summary, you have to change right now. Don't wait for Ramadan to change. ہم یہ کوتاہی کر رہے ہیں for the last so many years in Ramadan. اپنی زندگی کے اندر اپنی یہ کوتاہی ہوتی ہے ہماری، ہم سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا پھر میں بدلوں گا۔ Don't wait for Ramadan to change. Start changing right now. Try to make this Shaban better than your previous Ramadan. جس طرح میں نے کہا، پھر مزہ آئے گا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، سو فجر کا ٹائم کے وقت سورج تھوڑا تھوڑا اس کی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن روشنی سورج کی پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آپ تھوڑا لیٹ اٹھیں فجر کے لیے اور آپ کو فجر کا ٹائم نہیں پتہ ہو کہ کب ختم ہونے والا ہے، اور آپ باہر دیکھیں تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اتنی روشنی آ گئی، شاید فجر کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوگا، حالانکہ ابھی ختم نہیں ہوا، سورج بعد میں نکلتا ہے۔
بالکل اسی طریقے سے جس طرح سورج بعد میں نکلتا ہے لیکن سورج کی روشنی پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان کی جو انوارات کا سورج ہے وہ تو پہلی رمضان کو طلوع ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی جو انوارات ہیں وہ شعبان کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو روشنی ہیں، جو انوارات ہیں، جو اللہ کی طرف سے برکات ہیں، ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان برکات سے فائدہ حاصل کریں۔ اس رمضان المبارک کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ 12ویں بھائی تھے، 11 + 1 12۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گناہ کیا، غلطی کری، لیکن ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ وہ ایک تھے، ان کی برکت سے اللہ نے 11 کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ہم 11 مہینے تو اپنی غفلت میں رہتے ہیں، گناہ میں کرتے ہیں، اپنی نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے ورغلے میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، اس کی برکت سے ہمارے پچھلے 11 معاف ہو سکتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ہم جو دنیا کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیندیں بھلا جاتے ہیں، کھانے کو بھول جاتے ہیں، تو اب دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنے کا سیزن آ رہا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، وہ آئی اور اس کے بیک کے اندر پانی کے 1-2 قطرے تھے، وہ آتی اور وہ 1-2 قطرے آگ کے اوپر ڈالتی اور پہ چلی جاتی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ چڑیا، یہ آگ تو اتنی زیادہ ہے، تمہارے 2-3 قطروں سے یہ آگ کیسے بجھے گی؟ نہیں بجھ سکتی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میرے قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے کس نے کوشش کری، تو میں اپنے آپ کو بھی پیش کر سکتی ہوں کہ اللہ میں نے بھی کوشش تو کری تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے 11 مہینے اپنے برباد کر دیے اپنی غفلت میں، گناہوں کے اندر، لیکن اب اللہ سے لینے والی بات ہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے والی بات ہے، اللہ سے مانگنے والی بات ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تو پاک کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کون اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرمائے، اور خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اور خوب رمضان کے مہینے کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔